अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जी, तो सूरत इनाम की आयत 100 से आज हम अपने दर्स का आगाज़ कर रहे हैं और गुज़श्ता से व्यवस्था करते हुए हम देखते चलें कि इसमें मुखातबीन जो हैं वो मुशरिकीन मक्का हैं और इसमें तौहीद के आफाकी दलाइल दिए जा रहे हैं और इसमें जो पीछे कहा गया तौहीद के दलाइल को समझने और उसको मानने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप बात बताई गई वो ये था कि आप पहले सबसे जानने की पोजीशन में आएं, रिसेप्टिव हों, अपनी हिस्सियात को इस्तेमाल करें और जो कायनात में बिखरी निशानियां हैं उसकी तरफ तवज्जो दें। फिर उसके बाद कहा कि इसको समझें, यानी समझने वालों के लिए अल्लाह ने ये निशानियां वाक़ कर दी हुई हैं और समझने का मतलब ये है कि जानने के बाद उसके बारे में अच्छी तरह उसके ऊपर तदब्बर करें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, उसके बारे में सोचें और फिर जो नताइज आपके सामने आते हैं उनको अपने अंदर च्यू करें ताकि उसका नतीजा निकले। और फिर उसके बाद तीसरी बात अल्लाह ताला ने जो कही वो ये थी कि ये निशानियां उन लोगों के लिए हैं जो मानना चाहें, यानी जो हिस्सियात से आगे बढ़कर अकल को इस्तेमाल करके जो बेहतरीन बात अल्लाह ताला ने हमें दी है इस कुरान की रहनुमाई की सूरत में, उसको जानें, उस पर गौर करें, तदब्बर करें और फिर उसको मानें। और फिर जब आप उसको मानेंगे तो आपकी दुनिया सारी जो है वो तब्दील हो जाएगी और इस सब के लिए आपको रिसेप्टिव होना, यानी समझने के लिए और मानने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। ये सारी बातें हमने पीछे तौहीद के दलाइल के हवाले से की। अब अगली आयत जो हैं उसमें अल्लाह ताला जो तौहीद के दलाइल देने के बाद शिर्क की तरदीद करते हुए तंबीह कर रहे हैं कि हिदायत मैंने भेज दी है, ये रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है, वो तुम्हें मेरी आयत दिखा रहा है, सुना रहा है, बता रहा है और तुम्हारे सामने हर चीज़ बिल्कुल क्लियर है, यानी हिदायत तुम्हारे सामने आ गई है। लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने फैसला किया है कि तुमने गुमराही को ही ऑप्ट करना है तो फिर इसका ये तुम्हारा अपना इख्तियार है और इसकी जिम्मेदारी भी तुम पे ही है। यानी हमने देखा था कि खुदा को मानना अकल और फितरत का तकाजा है। हमारी अकल के अंदर अल्लाह ताला ने जो रहनुमाई रखी है, हमारी फितरत के अंदर जो रहनुमाई रखी है, उसका तकाजा है कि हम खुदा को मानें जैसे कि उसका हक है। लेकिन क्या है कि उसके साथ जब आप शिर्क करते हैं, किसी को शरीक बना लेते हैं, तो फिर उसकी दलील होनी चाहिए। तो दलील जो होती है वो दो तरह की होती है। मैंने आपको बताया था कि एक ये है कि खुदा की तरफ से कोई गवाही आ जाए, कोई शहादत आ जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ नाजिल फरमाई है, और या फिर ये है कि अक्ल फितरत में उसकी कोई बुनियाद हो। तो दोनों हवालों से अल्लाह ताला ने बता दिया कि इसकी कोई किसी किस्म की ना तो मैंने शहादत दी है और ना इसकी किसी किस्म की अक्ल फितरत में इसकी दलील मौजूद है। तो अब जब फिर भी लोग इनकार कर रहे हैं, जब फिर भी लोग ना मानने पे खड़े हैं, तो फिर अल्लाह ताला क्या कर रहे हैं, अल्लाह ताला फिर मज़ीद उनको मुखातिब करके जो बात कह रहे हैं वो इंतहाई ऐसी वो बात है जिसको कि हमें समझना चाहिए कि जब इंसान जानते बूझते हक का इनकार करता है, जो चीज़ उसके सामने आ जाती है हक की सूरत में और वो हीले बहानों से अपनी कामिलमी से इंसान अपने अंदर वो रखता है हठ धर्मी और तकब्बुर और बगैर किसी किस्म की दलील के हमाकत और घटियापन से कोई बात सोच लेता है और वो फैसला कर लेता है कि मैंने नहीं मानना, तो फिर उसके साथ अल्लाह ताला यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। तो आयत नंबर 100 और अब हम उसका मुताला करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया, लेकिन इनकी सफाहत का ये आलम है। सफाहत का मतलब होता है अकल की कमी, यानी ऐसी बेवकूफ़ी, हमाकत की बात।
جو یہ کر رہے ہیں، یعنی نہ یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ یہ مان رہے ہیں، اور یہ ہٹ دھرمی پہ ہیں، بالکل اوٹ پٹانگ قسم کی یہ باتیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ ایک سفاہت کا عالم ہے۔ تو کہا لیکن ان کی سفاہت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے۔ یعنی اتنی عظیم و شان شانی ہیں جو یہ شب و روز اللہ کی دیکھتے ہیں دنیا میں، اور ان کو پتہ ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور کائنات کو اگر ایک نظر سرسری بھی وہ دیکھیں تو ان کی شانیں ایسی ایسی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بے اختیار سبحان اللہ کرتا ہے، لیکن یہ سفاہت کے عالم میں اس کا انکار کیے جا رہے ہیں، اور کیا کر رہے ہیں کہ یہ جنوں اور بھوتوں کو اس کا شریک بنا رہے ہیں، یا یہ فرشتوں کو جو ہے وہ خدا کا شریک بنا رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی بے وقوفانہ حرکت ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ ان کی صفاحت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک بنا لیا ہے۔ جو شرک کے دروازے ہیں، یعنی جہاں سے شرک در آتا ہے، وہ جو جگہیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جن لوگوں نے شرک کیا، یا تو انہوں نے جنوں اور فرشتوں کو خدا کا شریک بنا لیا کیونکہ انہیں لگا کہ وہ ان سے مختلف صفات کے حامل ہیں۔ ویسے تو اللہ نے ہر ایک کو، ہر مخلوق کو کوئی نہ کوئی صفت دے کے بھیجا ہے، لیکن انسان جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ ایسی مخلوق کو شریک بناتا ہے اللہ کا جس کو وہ اپنے تئیں برتر سمجھ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ انسانوں نے جنوں اور فرشتوں کو خدا کا شریک بنایا۔ تو یا تو وہ اس طرح کرتا ہے کہ جیسے یہ لات، منات، عزا، یہ سارے جو بت تھے یہ فرشتوں کے شکلیں بنا کے رکھی ہوئی تھیں اور ان کی پوجا کی جاتی تھی۔ اسی طرح جنوں کو جو آگ سے بنائے گئے تھے ان کے بھی چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، ان کو بھی خدا کی خدائی میں شریک سمجھا جاتا تھا کہ وہ بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو یا پھر فلسفہ ہے جس کے ذریعے شرک جو ہے وہ در آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان اپنی عقل اور فطرت اس سے جب ہٹ جاتا ہے تو وہ اس طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کس طرح کی بے وقوفانہ حرکت ہے کہ یہ جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، درحالہ کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے۔ یعنی کس قدر بے تکی بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، میں نے بڑی دفعہ آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ خدا کو مانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتے تھے، لیکن خدا کے ماننے کے ساتھ ان کے ساتھ شریک رکھتے تھے فرشتوں کو بھی اور جنوں کو، بھوتوں کو، جو اس قسم کی ان کے خیال میں مخلوقات تھیں ان کو وہ شامل کر لیتے تھے خدا کے ساتھ عبادت کے لیے، یا اپنے معاملات جو ہیں ان میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اپنی نفسیاتی جو ایک وہ بنا لیتے تھے اپنی ضرورت اس کے تحت، تو یا ان کی جو لست تھی اس کے تحت کہ فوری طور پہ جو کچھ حاصل کیا جائے، یا پھر یہ کہ خدا کے ہاں اگر حاضری ہے تو وہاں پر سفارش کے لیے، یعنی ان مختلف معاملات کی وجہ سے وہ شرک کے لیے جنوں اور فرشتوں کو سلیکٹ کر لیتے تھے، تو ان کی بھی پوجا کرتے تھے۔ نہ اللہ نے عقل میں اس کی کوئی گواہی رکھی، نہ فطرت میں کوئی گواہی رکھی، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی شہادت دی، لیکن انسانوں نے ایسا کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ یہ کس قدر بے وقوفانہ بات ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ساتھ ہی یہ بتا دیا درحالہ کہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، یعنی وہ تو خالق ہے اور مان رہے ہو کہ وہ خالق ہے، تو پھر خالق نے جو چیز پیدا کی ہے تم اس کو اس کے برابر کھڑا کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ جب آپ کسی کو کسی کا شریک بنائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی مخلوق تو نہیں ہونی چاہیے نا، وہ تو خود اس لیول کا ہونا چاہیے جس لیول کا جس کے ساتھ آپ اس کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ یہ تو سب ساری کی ساری مخلوق ہے، خالق تو خدا ہے، وہ تو کریٹر ہے، یہ تو ساری کریشن ہے، تو پھر یہ کس قدر بے وقوفانہ بات ہے جو تم کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم
اسی کو جس چیز کو اس نے پیدا کیا اس کو تم اس کا ہمسر ٹھہرا رہے ہو، تم اس کو اس کا شریک بنا رہے ہو، تو یہ کس قدر بے وقوفانہ بات ہے۔ اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں، یہ بھی کیا عجیب بات ہے۔ یعنی اس کی بیوی کوئی نہیں، تم مانتے ہو کہ وہ خدا ہے، وہ اس نے بنایا ہے یہ ساری کائنات کو، اور تم اس کے ماننے والے ہو، لیکن اس کی بیوی تمہارے کسی تصور میں نہیں ہے، اور تم نے کہا کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ تم نے اس کے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی۔ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے، یہ جو بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ جو بات کہی ہے نا کہ درا حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، جتنی یہ بے وقوفانہ بات تھی نا، اس کو فوراً، یعنی یہ جملہ معترضہ ہے جو کلام کے درمیان ایک بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ جب انتہائی ایک ایسی فضول بات ہو رہی ہو یا ایک انتہائی ضروری بات ہو جس کو ریلیٹ کرنا ہو، تو اللہ تعالیٰ درمیان میں بات کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہا کہ درا حالانکہ اسی نے انہیں بھی پیدا کیا ہے، اور یہ بغیر کسی علم کے اس کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں۔ تو یہ کس قدر بے وقوفانہ باتیں ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اس میں جاوید صاحب نے فٹ نوٹ میں یہ لکھا ہے کہ اہل عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیوں کا درجہ دیتے اور ان کی مورتیں بنا کر دیویوں کی حیثیت سے ان کو پوجا کرتے۔ یہی معاملہ مسیحوں نے سیدنا مسیح کے ساتھ کیا اور انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب بغیر کسی عقلی یا نقلی دلیل کے ہے، یعنی نہ عقل و فطرت میں اس کی گواہی ہے اور نہ کوئی شہادت کتابی صورت میں یا خدا نے اس کی نازل کی ہے۔ نہ خدا نے کبھی اس کی شہادت دی اور نہ عقل اور فطرت کے اندر کوئی چیز اس کے حق میں پیش کی جا سکی۔ تو یہ جو باتیں کرتے ہیں یہ کس قدر فضول باتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے فرمایا کہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ یہ جو جملہ ہے سبحانہ کا، یہ ایک خدا کی شان کا بیان ہے، یعنی جو خدا کی شان ہے اس کی سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ پاک ہے ان ساری باتوں سے، وہ اس سے بالا تر ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہو، اس کی کوئی بیوی ہو، اس کا کوئی خاندان ہو، یہ وہ اس سے بالا تر ہے۔ اور چونکہ وہ اس سے بالا تر ہے تو یہ توحید کی واضح دلیل ہے۔ اس کے حوالے سے امین حسن اصلاحی صاحب کے تدبر سے یہ بیان ہے جو اس میں لکھا ہے، ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بڑا خوبصورت بیان ہے۔ کہا کہ عقل و فطرت کا یہ بدیہی تقاضا ہے، یعنی واضح تقاضا ہے کہ کسی چیز کی طرف کوئی ایسی صفت منسوب نہ کی جائے جو اس کی ثابت، مسلم اور بدیہی صفات کی ضد یا منافی ہو، یعنی اس سے اپوزٹ ہو۔ اگر ایسا کیا جائے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ہی مانی ہوئی ایک حقیقت اپنے دوسرے مفروضے سے باطل کر دیں، یعنی یہ ڈائیکاٹمی ہو جائے، ایک چیز جو آپ کہہ رہے ہیں دوسری جو آپ کر رہے ہیں وہ بالکل اس سے اپوزٹ ہو جائے۔ تو کہا اگر ایک بادشاہ ہے تو اس کی طرف غلامی کی صفات منسوب نہیں کی جا سکتی، یعنی بادشاہ ہے تو وہ غلام نہیں ہو سکتا، اور فرشتہ ہے تو اس کو شیطان کی صفات سے ملوث نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح جو ذات خالق، مالک، قدیر، علیم اور کریم و رحیم ہے، اس کو ان صفات سے متصف کرنا جو مخلوق کی صفات ہے، اس کی ان تمام صفات کی نفی کے ہم معنی ہے جن کا معنی از روئے عقل و فطرت واجب ہے، اور جس کی نفی سے انسان ان تمام تاریکیوں میں گھر جاتا ہے جن سے ان صفات کے علم کی روشنی ہی نے ان کو نکالا تھا۔ اگر خدا کو خدا ماننے کے بعد بھی جنات اور فرشتوں کا اس کا شریک قرار دیا جائے اور اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو اس کا باپ بنا دیا گیا تو پھر وہ خدا کہاں رہتا ہے؟ پھر تو اس کے کفو ہم سر بھی پیدا ہو گئے، یعنی کل کو ان کے بچے بیٹے کھڑے ہو کے اس کے ساتھ مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کی ذات برادری کے شریک بھی نکل آئے اور اس کے مد مقابل حریف بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ تمام مشرکانہ خرافات جو ہیں یہ اس کی نفی کر دی، اور یہاں پر بالکل واضح طور پہ یہ بات بتا دی کہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے،
اس کے شان کے خلاف ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک کیا جائے۔ تو کہا کہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، وہ تو زمین اور آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ یعنی وہ کون ہے؟ جب یہ بات ساری بتائی، اس کی جو پاکی ہے، اس کی جو بڑائی ہے، اس کو بیان کیا، تو تم جو کر رہے ہو اس کو نگیٹ کیا کہ شرک جو تم کر رہے ہو یہ اس کی شان کے خلاف ہے، تو پھر ساتھ ہی فوراً بتایا کہ وہ کون ہے۔ کہا وہ تو زمین اور آسمان کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے، یعنی جو نتھنگنس سے جو لے کے آیا ایوری تھنگ، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ وہ عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ یعنی جب اس کی بیوی نہیں مانتے ہو تو اولاد کہاں سے پیدا کر لیتے ہو؟ تمہیں بھی تسلیم ہے کہ وہی سب کا خالق ہے، پھر تعجب ہے کہ اس کے پیدا کیے ہوئے فرشتوں، جنات اور انسانوں کو اس کی ذات میں اور اس کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو۔ جب وہ مخلوق ہیں تو وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ شریک ہوں گے تو وہ بھی پھر خالق ہوں گے۔ تو یہ ڈائیکاٹمی ہے جو تم بیان کر رہے ہو، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اپنی مخلوقات کی ایک ایک چیز سے وہ واقف ہے، وہ باخبر ہے، باریک بین ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے اور وہی سب کا جاننے والا۔ ظاہر ہے وہ جانتا ہے تو پھر اس کا نگہبان بھی ہے۔ آگے جیسے کہ کہہ دیا کہ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا اور آپ کو چھوڑ دیا، اس نے ربوبیت، اپنی رحمت، اپنی قدرت، اپنی حکمت، سب کچھ آپ کے سامنے، ہم اس دنیا میں اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب یہ وہ خالق ہے، جب وہ مالک ہے، جب وہ رب ہے، جب اس کی رحمت ہمارے چاروں طرف پھیلی ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ لہٰذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک بیان ہے، ایک جیسے وہ ایک حدیث میں بھی ہے نا کہ اپنے رب کی بندگی اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے تو وہ بہرحال تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ تم تو اسے نہیں دیکھ سکتے، اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے کہ اس کی ذات کے مظاہر اور اوتار بنا کر انہیں پوجنا شروع کر دو۔ کیا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ تم اسے نہیں دیکھ رہے تو جو تم سوچتے ہو، جو تمہارے خیال میں باتیں ہیں، تم اس کے مطابق چیزیں بنانا شروع کر دو اور ان کی عبادت کرنا شروع کر دو؟ اور اس حماقت کی توجیہ یہ پیش کرو کہ خوگر پیکر محسوس ہے انسان کی نظر، یعنی انسان جو دیکھتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو پوجنا چاہتا ہے، تو یہ ایک سطحی اور بڑی ہی چھوٹی بات ہے۔ اس کے لیے یہ ہرگز نہیں، یہ بات کرنا یہ بالکل احمقانہ اور نامعقول بات ہے۔ کیوں؟ اس کی نگاہیں تو ہر جگہ ہر وقت دیکھتی ہیں نا، لہٰذا تمہارے ایمان، اعتماد اور بندگی اور اطاعت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تم نہیں بھی دیکھ رہے تو وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات ایک بڑی ہی اہم بات ہے کہ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے، یعنی وہ تم سے ہر حال میں باخبر ہے۔ تم جن کو کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور جس کے ذریعے تم وسیلے بنا کے اس سے دعائیں مانگتے ہو، وسیلوں سے دعائیں مانگتے ہو یا وسیلوں پہ بھروسہ کیے بیٹھے ہو، وہ اس سے بھی باخبر ہے۔ تم بہت ہی بے وقوفانہ حرکت کرتے ہو۔ تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو خدا جس کو تم بھی مانتے ہو وہ باخبر ہے، باریک بین ہے، وہ تمہارا پروردگار ہے اور وہ ہر چیز کو بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔
تمہاری کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ یہ بصیرت کیا آئی ہے؟ یہ اصل میں قرآن کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کی، آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ایک ایسی کتاب جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کر سکتی ہے، وہ نعمت جو ہے وہ ایک بصیرت کی صورت میں، یعنی اس کی آیتیں جو ہیں وہ بصیرت کی صورت میں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ بصیرت سے مراد کیا ہے؟ بصیرت سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے اندر سوجھ بوجھ پیدا کرے۔ ایک تو آپ کی بصارت ہے جس سے آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو بصیرت جو ہے وہ آنکھ ہے جو پیچھے بصارت کی ہے، جس سے کہ آپ عقل اور فطرت کی رہنمائی حاصل کرتے ہوئے جو دلائل ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، ان پہ غور کرتے ہوئے، آیات کو دیکھتے ہوئے، ان کو غور کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کے اوپر جو پردے ہیں ان کو ہٹا کے، آنکھیں کھول کے، جو اندر اللہ تعالیٰ نے بصیرت کو پانے کے لیے جو آنکھ رکھی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دیا ہے، کیا کمال چیز اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے۔ تو تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں جو تمہارے دل اور دماغ کو کھول دیں، چنانچہ اب جو بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس جو تمہارے پاس آ گئی ہے، یہ ایک قسم کی تمہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف لانے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کس کس طرح کے عجیب و غریب قسم کے فلسفوں میں گھرا ہوا رہا بہت عرصے تک۔ فلسفیانہ تاریخ کا آپ اگر جائزہ لیں، اگر آپ شرک کی تاریخ کا جائزہ لیں، اگر آپ صوفی مذاہب کا جائزہ لیں، جتنے بھی دنیا میں مختلف قسم کی توجیہات پیش کرنے والے ابراہیمی مذاہب کے علاوہ مذاہب ہیں ان کو بھی دیکھ لیں، اور ایون ابراہیمی مذاہب کو بھی دیکھ لیں، تو اس میں جہاں جہاں شرک کیا گیا ہے اس کی نفی اس قرآن پاک میں اتنے خوبصورت انداز میں کی گئی ہے کہ اس کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ تو روشنی میں آ کے کھڑا ہو گیا، یہ کتاب اس کو روشن جگہ پہ لے آتی ہے۔ تو یہ کہا کہ جو اس سے نصیحت حاصل کرے گا، جو اس سے بصیرت حاصل کرے گا وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ یہ الفاظ یعنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں توحید کے دلائل، اور درمیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کر رہے ہیں، اور درمیان میں ایک بات فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہی جاری کروا دی کہ میں تم پہ نگران نہیں ہوں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں اللہ کی طرف سے تم تک میں نے پہنچائی ہیں، اور میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں خدا کی بات تم تک رکھ رہا ہوں، میں کوئی نگران نہیں ہوں تم پہ۔ جو مانے گا وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں مانے گا اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو یہاں پر یوں ارشاد کیا ہے کہ یہ الفاظ براہ راست لسان نبوت پر ہے، یعنی پیغمبر کی زبان سے بیان جاری فرما دیا ہے، اور یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو، بلکہ کہا ہے کہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی ہے، اور یہ بات ہے یہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب و اتصال ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوائی ہے، اس سے ان کے درمیان جو ایک خاص تعلق ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ گویا منبع فیض کا فیضان خود زبان رسالت سے چھلک رہا ہے۔ گفتہ اللہ بود، یہ مولانا روم کی ایک خوبصورت الفاظ میں اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے اس کا بیان ہے، جس کا مطلب ہے کہ رسول کی بات اللہ کی بات، یعنی کلام اللہ گویا کلام رسول، اور کلام رسول گویا کلام اللہ۔ تو یہ اسی بات کو یہاں بیان کیا ہے کہ
بات ساری اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بصیرت کی آنکھ کھولے گا اور اس سے فائدہ حاصل کرے گا یہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اور جو نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اور فوراً نبی کی زبان سے یہ جملہ آیا کہ میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں، تو میں تو تمہیں وہ بات بیان کر رہا ہوں جو اللہ نے مجھے بتائی ہے، اور تم مانو گے تمہارا فائدہ ہے، نہیں مانو گے تمہارا نقصان ہے۔ پھر یہ بتایا ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کر کے کہ تمہارے پاس قرآن آ گیا، رسول نے اس کو اچھی طریقے سے بیان کر دیا، اور یہ بہترین اسلوب میں مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات جو نشانیاں ہیں ان کو بہترین طریقے سے آپ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کو جس بہترین طریقے سے پیش کیا اس سے حجت قائم ہو گئی، اور اس طرح کی حجت قائم ہوئی کہ بے اختیار جیسے دل کے اندر سے ایک جملہ نکلتا ہے جب آپ کوئی بہت خوبصورت بات سنتے ہیں اور آپ اس کو اپنے سے ریلیٹ بھی کر پاتے ہیں اور وہ خدا کی بات ہوتی ہے، تو پھر آپ بے اختیار اس کو مانتے ہیں، تو یہ ایک آپ کے اندر کی بات ہوتی ہے جو باہر آ جاتی ہے کہ واہ سبحان اللہ کیا خوبصورت بات ہے۔ تو یہ بات کہا کہ یہ زبان سے بے شک اقرار نہ کریں، لیکن یہ دل ان کا جو ہے وہ پکار اٹھتا ہے کہ کیا اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھ کے ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، گویا کتاب کو گھس ڈالا ہے، یعنی بار بار ریپیٹ کر کے اس کو جیسے گھول کے پلا دینا ہوتا ہے نا ویسے کر دیا ہے، اور جس کا حق ہے اس کا حق ادا ہو گیا۔ یعنی قرآن کا جو حق تھا جس طریقے سے اسے پہنچانا چاہیے تھا اس کو پہنچا دیا گیا، اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی تھی اس کا جو حق تھا اس کو ادا کر دیا، اور اس قدر خوبصورت طریقے سے پڑھ کے سنا دیا، اور اب جو جاننا چاہیں اس کے لیے ہر لحاظ سے یہ واضح ہے، اس میں کوئی انکار ایچ میچ، کوئی کمی زیادتی، کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہے۔ جس نے جاننا ہے، جس نے سمجھنا ہے، جس نے ماننا ہے، اور جس نے بصیرت حاصل کرنی ہے اس کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں جو کہ سادی اور سیدھی ہمارے سامنے پڑی ہیں، ہم نہیں حاصل کرنا چاہتے، ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے، یہ ہماری بد نصیبی کم مائگی کم عقلی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی ظاہر ہے کہ ہم خود ہی نے بھگتنا ہوگا۔ تو کہا کہ اس لیے یعنی کہا کہ ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کے سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کمال باتیں ہیں خدا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کرنے والے بنیں۔ اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن ان کی سفاہت کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، حالانکہ اسی نے انہیں پیدا کیا ہے، اور بغیر کسی علم کے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف کر لی ہیں۔ وہ پاک ہے اور بالا تر ہے ان سب چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ تو زمین اور آسمانوں کو عدم سے وجود میں لانے والا ہے۔ اس کی اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی ہی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کرو، اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پا سکتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت کی آیتیں تمہارے پاس آ چکی ہیں، چنانچہ جو اب بصیرت حاصل کرے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال بھی وہی اٹھائے گا۔ اور جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تم پر کوئی نگران نہیں ہوں،
ہم اپنی آیتیں اسی طرح مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان پر حجت قائم ہو، اور اس لیے کہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور اس لیے کہ ہم ان لوگوں کو جو جاننا چاہیں اسے ہر لحاظ سے واضح کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔